अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह ताला की करम फरमाइयों को शुमार करना और अल्लाह ताला के एहसानात को गिन लेना हमारे बस में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, अल्लाह के एहसानात को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप पर हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल की। ये ही दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमको ये बताने के लिए कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन, हमारी अल्लाह की इबादत हमको कैसे करनी है। यही दो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाई हैं, एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरा प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए नबी को भेजा और आप पर अपनी किताबें नाजिल की। इन्हीं दो चीज़ों से हमको दीन लेना है। जिस चीज़ को हम दीन कहते हैं वो दीन हमारा आसमान से नाजिल हुआ है, और आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो ही चीज़ें नाजिल हुई। एक कुरान नाजिल हुआ जो अल्लाह ताला का कलाम है, जिसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं और मानी भी अल्लाह की तरफ से हैं। और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। अल्लाह के नबी पर सिर्फ कुरान बतौर वही नाजिल नहीं होता था, बल्कि अल्लाह के नबी पर कुरान के अलावा भी वही का नुज़ूल होता था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि इस कुरान को जमा करना और इसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके बाद सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसको बयान करना, इस कुरान की वजाहत करना, इसकी तशरीह व तफसीर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान भी नाजिल होता था, और कुरान की तशरीह में, कुरान की तफसीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और एक वही नाजिल होती थी जिसको हम वही गैर मतलू कहते हैं। दीन क्या है? दीन इन्हीं दो चीजों का नाम है। दीन कुरान का नाम है, और उस कुरान की जो अमली तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कौली तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का, अल्लाह के नबी के फेल का, अल्लाह के नबी की तकरीरात का नाम दीन है। दीन इन्हीं दो चीजों का नाम है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात समझने की यही है कि किसी चीज को अगर हम दीन करार दे रहे हैं, बतौर दीन अगर किसी चीज पर हम अमल कर रहे हैं, तो ये दीन हमको कहां से लेना है। सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी बात यही है। सारे मसले की जड़, सारे फितनों का आगाज यहीं से होता है कि बंदा ये सोचने लगे कि मैं दीन कुरान और सुन्नत के अलावा कहीं और से लूं। नहीं, दीन या तो कुरान से लेना है या तो सुन्नत से लेना है। किसी चीज को अगर आप दीन करार दे रहे हैं तो उस पर कुरान और सुन्नत की मोहर लगी होनी जरूरी है। हर वो चीज जिसको आप दीन समझ रहे हैं और अगर उस पर कुरान और सुन्नत की मोहर नहीं है तो वो चीज दीन नहीं है, वो बिदअत है दीन के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबा हाजा है, सिर्फ उस पर आप गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दीन क्या है और दीन क्या नहीं है। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों के सामने खुतबा देने के लिए खड़े होते, किसी भी मौजू पर अल्लाह के नबी का खुतबा होता, अल्लाह के नबी शुरुआत में कुछ कलिमात फरमाते जिनको खुतबा हाजा कहा जाता है। हमारे आमतौर पर उसको खुतबा निकाह कहा जाता है, हालांकि वो खुतबा हाजा है। किसी भी हाजत के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा जरूर पढ़ते। उसमें अल्फाज क्या है अल्लाह के नबी के? इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह ताला की किताब है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। यही दो चीजें हैं जो दीन है, कलाम अल्लाह का और फरमान रसूलुल्लाह का। यही दो चीजें हैं जो दीन का सोर्स है, यही जो चीजें हैं जो दीन की बुनियाद है। किसी आदमी को अगर दीन चाहिए तो दीन उसको कहां से मिलेगा? इन खैर हदीस किताबुल्लाह, अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की किताब, ये सारी बातों में सबसे बेहतर बात है।
اور پھر اس کلام کو اگر اس کی عملی شکل دیکھنی ہو، قرآن مجید ایک تھیوری ہے، اس تھیوری کو اگر ایک پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو دین ہے۔ اب ان کے مقابلے میں کیا ہے جو دین نہیں ہے؟ شر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیز ہے نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کر لینا۔ اللہ کے نبی نے کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے دونوں کی وضاحت فرما دی، اور ہر خطبے میں وضاحت فرماتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ضرور اس بات کی وضاحت کرتے، فرمایا وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، دین میں اپنی طرف سے کچھ گڑھ کر کے اس کو دین میں شامل کر لینا، دین میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بدعتی مجرم ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے ایک چیز گڑھتا ہے اور اس کو دین کا لیبل لگا دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک چیز گڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ بدعتی اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ لیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے عبادتیں گڑھتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف رسول اللہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، میں بھی بتاؤں گا اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے۔ دین میں صرف اللہ اس کے رسول کی مرضی نہیں چلے گی، میری بھی مرضی چلے گی، میں بھی یہ طے کروں گا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدعتی کہتا ہے نہیں، ایک طریقہ میرا بھی ہے جو میں ایجاد کرتا ہوں، میرا طریقہ بھی حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ پر بدعتی کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرے پاس بھی ایک چیز ہے جو حسنہ ہے، میں نے بھی جو نئی نئی بدعت ایجاد کی ہے یہ بھی حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز ہے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بلکہ وہ کہنا چاہیے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز ایجاد جو کی جائے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اوریجنل دین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور وہ دین آج الحمدللہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور سنت کی شکل میں محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ انہی دو چیزوں کا نام دین ہے، اور یہ ہمارا دین آسمان سے الحمدللہ نازل ہوا ہے، اوریجنل دین۔ آج انسان اوریجنلٹی کی کتنی خواہش کرتا ہے آج کے دور میں، ہر چیز اس کو اوریجنل چاہیے۔ تو اوریجنل دین اگر چاہیے نا، ملاوٹ سے پاک دین، آپ ملاوٹ والا دودھ نہیں پیتے ماشاءاللہ، آپ کو اس بات کا بڑا اندیشہ رہتا ہے کہ میرے دودھ میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، میرے چاول میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، میرے دال میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہر چیز آپ کو دنیا میں اوریجنل چاہیے، اور دین کوئی بھی جبہ قبہ والا اٹھا کر کے دے گا آپ لے لیں گے؟ سب سے زیادہ خواہش اگر انسان اوریجنلٹی کی تمنا دنیا کے اندر کرتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا دین اوریجنل ہو۔ اگر اوتھینٹسٹی دنیا میں کوئی چیز ہے تو سب سے زیادہ فکر آدمی کو ہونا چاہیے کہ میرا دین اوتھینٹک ہو۔ اور اوتھینٹک اور اوریجنل دین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملے گا الحمدللہ۔ اگر اصلی دین چاہیے، اوریجنل دین، لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے، کیونکہ ہم اوریجنل دین کے ماننے والے، ہم اہل حدیث الحمدللہ اوریجنل دین کے ماننے والے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز، فیک چیز کو ہم دین نہیں مانتے، ہم اوریجنل دین کے ماننے والے ہیں۔ بھائی الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے نازل ہوا۔ ہم کو آسمانی دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہم سے کہا گیا اتباع کرو اس کی جو آسمان سے نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، نزول ہوا ہے الحمدللہ ہمارے دین کا، ہمارا عقیدہ آسمان سے نازل ہوا ہے الحمدللہ، ہماری نمازیں کہاں سے آئی ہیں؟ آسمان سے نازل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں،
اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے. ہماری نمازیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں الحمدللہ. اچھا شروعات میں 50 نمازیں نازل کر دی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی, اس کو کم کرائیے. اللہ کے نبی کو بھی حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں آئی. ایک چیز جس کو اللہ کے نبی بھی مناسب سمجھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ بھی مناسب سمجھ رہے ہیں کہ 50 نمازوں کی بجائے نمازیں کم ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ ایک چیز کو حسنہ سمجھ رہے ہیں, پر واپس میں بیٹھ کر کے نمازیں کم نہیں کر لی. جب نمازیں کم کرانی ہوئی تو کیا کرنا پڑا؟ جب نمازیں کم کرانی ہوئی تو آسمان پہ جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ دین آسمانی دین ہے الحمدللہ. ہماری نمازیں آسمانی نمازیں. یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ کہاں ہیں؟ یہ آسمانی روزے ہیں, آسمان سے ان کا حکم نازل ہوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے ہمارے آسمان سے نازل ہوئے. یہ حج جو ہم کرتے ہیں, یہ عمرہ جو ہم کرتے ہیں, یہ آسمان سے نازل ہوا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. اس حج کا حکم آسمان سے نازل ہوا, اس عمرے کا حکم آسمان سے نازل ہوا. یہ عیدیں جو ہم مناتے ہیں یہ عیدیں کیا ہیں؟ یہ آسمان سے نازل ہونے والی عیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ عیدیں نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت تم کو دی, عید کی تاریخ رمضان کے دن پورے کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو. یہ ہماری عیدیں, اوریجنل عیدیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں الحمدللہ. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 دن عید مناتے ہیں, ان کا قومی تہوار ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ 2 عید کے دن یہ کیا ہے 2 دن تمہارے؟ کہا اللہ کے نبی اس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں, ہمارے تہوار کے دن ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد ابدل اللہ لکم بہما خیرا منہما, کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بدل کر کے 2 بہتر دین تم کو عطا فرما دیے ہیں. کس نے بدل دیے ہیں؟ قد ابدل اللہ, اللہ نے بدلی کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی 2 عیدیں جو اوریجنل عیدیں ہیں الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطری و یوم الاضحی و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطر کا دن, یوم الاضحیٰ کا دن اور ایام تشریق کا دن عیدنا, یہ ہماری عیدیں ہیں. کن لوگوں کی عیدیں ہیں؟ اہل الاسلام, ہم مسلمانوں کی عیدیں ہیں. اوریجنل دین اللہ کا دین ہے, اوریجنل عیدیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ہم اس لیے عید میلاد نہیں مناتے کیونکہ یہ فیک عید ہے, یہ نقلی عید ہے. یہ نقلی عید ہے جس کو 4 صدی ہجری میں, بلکہ 4 صدی ہجری میں بعض بدعتیوں نے گڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا, دین میں شامل کر لیا. ورنہ نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس عید کا کوئی وجود تھا, نہ رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں اس عید کا کوئی وجود تھا, نہ اسلاف امت خیر القرون میں اس عید کا کوئی وجود تھا. نہ اللہ کے رسول نے عید منائی, نہ صحابہ نے عید منائی, نہ امت کے ائمہ اسلاف خیر القرون کے ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, بڑے بڑے جو ائمہ ہمارے گزرے ہیں, کسی نے بھی یہ عید نہیں منائی. وہ دین, وہ عید کیسے عید ہو سکتی ہے جو عید رسول اللہ نے نہ منائی ہو؟ میرے بھائیوں, اتنی بیسک سی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. وہ عید کیسے عید ہو سکتی ہے جو صحابہ نے نہ منائی ہو؟ وہ عبادت کیسے عبادت ہو سکتی ہے جو صحابہ نے نہ منائی؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک عبادت تھی جو نہ اللہ کے رسول نے کی, نہ صحابہ نے کی, اور آج ہم وہ عبادت کر رہے ہیں. ہاں, کوئی عبادت ایسی ہو سکتی ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے فرمایا کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها, کہ کوئی بھی عبادت جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے انجام نہیں دی, تم کبھی بھی وہ عبادت مت ادا کرو. فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا, کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے گزر چکے لوگوں نے, پہلے لوگوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. کہ دین کی کوئی چیز تھی, صحابہ نے چھوڑ دیا, عمل نہیں کیا, اور بعد میں آنے والے آ کر کے اس پہ عمل کریں گے. خیر کے جو حدیث اللہ کے نبی اور صحابہ تھے
بعد میں آنے والے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیر کا کام انہوں نے چھوڑ دیا اور ہم آ کر کے انجام دیں. ہاں، یہ نقلی عیدیں ہیں، یہ نقلی عید ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، اصلی عید تو امت کی عید ہوتی ہے. اصلی عید امت کی عید ہوتی ہے، اور نقلی عید امت کی نہیں، مسلک کی عید ہے. سب سے بڑا فرق تو یہی ہے. امت کی عید امت کو اکٹھا کرتی ہے، اور مسلک کی عید امت کے اندر انتشار پھیلاتی ہے. امت کی عید آسمان سے نازل ہوئی ہے، مسلک کی عید زمین پر گڑی گئی ہے. امت کی عید پر قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور مسلک کی عید پر بدعت کی مہر لگی ہوئی ہے. امت کی عید میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں الحمدللہ. اور یہ جو ایک مسلک والی عید بنا رہے ہیں، اس میں قوالیوں کے اور رقص و سرور کی محفلیں جم رہی ہیں. کتنا فرق ہے. آدمی صرف دونوں عیدوں پہ غور کر لے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصلی عید اور نقلی عید میں کیا فرق ہوتا ہے. امت کی عید دیکھیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جو آسمانی عیدیں ہیں، اس میں تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس نقلی عید میں قوالی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. امت کی جو عید ہے آسمانی عید، اس میں تو الحمدللہ امت گھروں سے باہر نکلتی ہے اور اپنے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو سجا دیتی ہے. اور یہ جو ایک مسلک والی عید منا رہے، اس میں تو رقص و سرور ہو رہا ہے، اس میں تو ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں. ہاں، امت کی جو عید ہوتی ہے اس میں تو مسجدوں کی طرف رخ ہوتا ہے، عیدگاہوں کی طرف رخ ہوتا ہے، اور یہاں تو جلوس نکل رہے ہیں. ہاں، کتنی عجیب بات ہے کہ جو اوریجنل عید ہے، اصلی عید جو امت کی عید ہے، اس عید میں تو خواتین کو عیدگاہ تک جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں، خواتین عیدگاہ میں نہیں جا سکتی ہیں، عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے گئے. اور اس نقلی عید میں ذرا جا کر کے سڑکوں پر دیکھیں جلوس میں کیا حالت ہے. ہاں، بھیڑ لگی ہوئی، مردوں سے زیادہ خواتین نظر آ رہی ہے. میں یہی ممبئی میں رہتا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے مشاہدہ کیا، یہی صورت حال تھی. تو میرے بھائیوں، ہم مسلک کی عید نہیں مناتے. ہماری عید الحمدللہ مسلک کی عید نہیں ہے، ہماری عید امت کی عید ہے الحمدللہ. اور جب امت کی عیدیں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نبی کی سنت کے سب سے زیادہ پابند اہل حدیث ہوتے ہیں. اس امت کی عید میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عید مناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، واحد جماعت پورے ہندوستان میں جو اپنی مساجد میں، اپنی عیدگاہوں میں خواتین کے لیے اہتمام کرتی ہیں عید کی نماز کی ادائیگی کا، صرف اہل حدیث جماعت ہے الحمدللہ. صرف اہل حدیث جماعت ہے الحمدللہ. کیونکہ ہم مسلکوں کی ہم مسلکوں کی عید نہیں مناتے. ہمارا دین انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. ہماری عیدیں انسانوں کی دی ہوئی عیدیں نہیں ہے. ہماری عید وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. ہم دین کے نام پہ وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. ہمارے لیے اللہ کے رسول کافی ہیں الحمدللہ. ہاں، یہ بحث کی کوئی چیز اپنی طرف سے گڑھ کر کے دین میں شامل کر دی جائے تو یہ بدعتیں کیا حسنہ بھی ہو سکتی ہے کوئی دین کے اندر، یا بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے ہر چیزیں؟ یہ تو بات کی بحث ہے. یہ بحث تو بعد میں ہوگی کہ بدعت حسنہ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. بھائی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر آپ کو بدعتیں ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نئی نئی چیزیں دین میں کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، اللہ کے رسول نے ایک دین دیا، کیا وہ دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی دی ہوئی نمازیں ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے روزے ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ کے نبی نے جاگنے کے لیے جو راتیں متعین کر دی ہیں، کیا وہ راتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو نئی نئی چیز دین میں ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا دو عیدیں جو رسول اللہ نے دی وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جو نمازیں اللہ کے رسول نے دی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بدعتی کا واللہ سب سے بڑا پرابلم بدعتی کا یہی ہے کہ بدعتی کو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے جو دین دیا ہے وہ ناکافی ہے. ہم کو کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا چاہیے دین کے نام پر. اس کو رسول اللہ کا دین کافی نہیں لگتا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کتنی دی؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں بتائیں 5 وقت کی. آپ کو اور نمازیں پڑھنا ہے، سنت موقدہ ہے وہ پڑھیے. آپ کو اور نمازیں پڑھنا ہے، غیر موقدہ سنتیں ہیں وہ پڑھیے. آپ کو اور نمازیں پڑھنا ہے تو الحمدللہ اشراق کی نماز پڑھیے اور تہجد کی نماز پڑھیے. عمومی طور پہ دن رات میں کبھی بھی نفلی نماز پڑھیے. تحیت المسجد کا اہتمام کریے، تحیت الوضو کا انتظام کریے. کتنی ساری نمازیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں. پر بدعتی کو یہ لگتا ہے کہ
اور نماز ہونی چاہیے دین کے اندر. رسول اللہ نے کچھ کم بتایا ہے. بدعتی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے رسول اللہ کا بتایا ہوا دین ناقص ہے, اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی نمازیں بھی ناکافی ہے, تو اس نے ایک نئی نماز بدعتیوں نے ایجاد کی جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ غوثیہ. پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, اور نہیں سنا تو بہت اچھا ہے, ان بدعتیوں سے جتنا دور رہو بہتر ہے. ایک نئی نماز ایجاد کی گئی, ہاں, شاہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ صلاۃ الغوثیہ, کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو, اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, 11ویں شریف کی مناسبت سے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, اور اس کے بعد بغداد کی طرف چہرہ کر لو. قبلہ بھی تبدیل کرا دی, بغداد کی طرف چہرہ کر کے اور 11 قدم چلو, اور اس کے بعد شاہ عبد القادر جیلانی سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہو. نماز نہیں ایجاد. بدعتی کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ دین کے ہر معاملے میں دیکھیں گے اس کو لگے گا ارے رسول اللہ نے جتنا بتایا وہ تو بہت کم ہے, میں تھوڑا رسول اللہ سے بھی زیادہ کرتا ہوں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا کہ تم عید میلاد کیوں نہیں مناتے, واللہ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے. ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے, اور محبت کرنے والا پیچھے چلتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. محبت کرنے والا احترام کرتا ہے, رسول اللہ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا. بدعتی رسول اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. بدعتی کہتا ہے میں رسول اللہ کے پیچھے نہیں چلوں گا, میں رسول اللہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. رسول اللہ نے 2 عید منائی, میں 3 عید مناؤں گا, میں 4 عید مناؤں گا, میں 5 عید مناؤں گا. اب تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عید میلاد کے نام پہ تیسری عید ہو رہی تھی. ابھی میں نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ پر پوسٹر دیکھا, اس میں چوتھی عید, عید غوثیہ کے نام سے, ہاں, عید غوثیہ کے نام سے ایک چوتھی عید ایجاد کر لی گئی. مطلب یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کھلواڑ ہے؟ جب آپ کی مرضی میں آئے گا آپ عید ایجاد کر لیں گے, جب آپ کی مرضی میں آئے گا درود ایجاد کر لیں گے, جب آپ کی مرضی میں آئے گا نماز ایجاد کر لیں گے. یہ بدعتی کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا بھائی اذان آئے, اذان ہو تو مؤذن کا جواب دو, اور اس کے بعد درود شریف پڑھو, اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو. بدعتی کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بتایا. میں ایسا کرتا ہوں, میں اذان سے پہلے بھی درود بڑھا دیتا ہوں. اذان سے پہلے درود پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو, وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھو, دعائیں پڑھو. بدعتی کو لگتا ہے بس اتنا ہی, میں تھوڑا سا اور. تو میں نے دیکھا بعض مسجدوں میں وضو کے درمیان کی دعائیں, وضو کے درمیان کی دعائیں کلی کرنے اور چہرہ دھونے اور ہاتھ دھونے کی بھی دعائیں. ہر چیز میں بدعتی کو لگتا ہے کہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین, ہر چیز میں بدعتی کو لگتا ہے رسول اللہ کا دیا ہوا دین ناکافی ہے اور اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت, اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین کافی ہے, ہم کو کسی نئی چیز کی دین میں ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم کو. اللہ کے حضرت ابن عمر نے اس لیے فرمایا نا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, کہ اتباع کرو اور نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم, کیونکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین کافی ہے, رسول اللہ کا بتایا ہوا دین کافی ہے, تم کو کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تم کو کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ بھائی کیا اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین میں کچھ کمی ہے؟ کوئی نقص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں کہ آپ کو نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی پڑ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم کو دے کر کے گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے والی ہیں. لیلھا کنہارھا, اتنے روشن شاہراہ پہ ہم کو چھوڑ کر کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر ہو سکتا تھا بتا دیا, کوئی خیر چھوڑا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اگر عید میلاد میں کوئی خیر ہوتا, واللہ ہم کو اپنے رسول پہ بھروسہ ہے, اپنے رسول پر اعتماد ہے کہ اگر یہ کوئی خیر کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے نہیں. بدعتی کو رسول اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خیر کی بات کی اور چھپا دی. واللہ جو رسول ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہم کو بال بنانے اور ہم کو کپڑے پہننے اور ہم کو جوتے پہننے تک کے طریقے سکھا دیے, جو رسول اللہ اپنی امت کا اتنا خیر خواہ ہے کہ اس نے بیت الخلا تک کے آداب سکھا دیے, اس رسول نے پوری عید چھپا لی, نعوذ باللہ.
بدعتی الزام لگاتا ہے رسول اللہ پہ، شوٹ کرتا ہے رسول اللہ پہ اپنے عمل سے کہ اتنی بڑی خیر کی بات تھی، عید اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن عید منانا اتنا بڑا ثواب کا کام تھا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا۔ ہاں اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ، کہ میں نے کوئی چیز نہیں جو چھوڑی جو تم کو اللہ تعالی سے قریب کرنے والی ہو، لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ تعالی الا وقد نہیتکم عنہ، اور کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہو، لیکن میں نے روک دیا ہے تم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان يدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے کان حقا علیہ، اس پر واجب ہے، اس کو دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا ہے، اس پر فرض ہے ان يدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ جتنا خیر اس کے علم میں ہے اپنی امت کو بتا دے۔ اگر عید میلاد منانا کوئی ثواب کا باعث ہوتا، کوئی خیر کا باعث ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھپانے والے نہیں ہیں، سارا دین اللہ نے رسول اللہ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی دین کے معاملے میں چھپا کے نہیں رکھا تھا کہ کوئی خیر کی بات تھی اللہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا، بعد میں کسی کو بتائے گا۔ کسی بادشاہ پہ کوئی دین نہیں نازل ہوا کہ ایک عید تھی دین کے اندر، وہ رسول اللہ کو نہیں بتائی گئی، وہ ایک بادشاہ کو 4 صدی میں ایک بادشاہ کو بتا دی گئی، نہیں، جتنا دین اللہ کو نازل کرنا تھا اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کر دیا، اور جتنا دین رسول اللہ کو بتایا گیا رسول اللہ نے امت تک کے پہنچا دیا ہے، اور جتنا دین رسول اللہ نے امت تک پہنچا دیا ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ جتنا دین رسول اللہ نے امت کو بتایا صحابہ نے اس پر عمل کر لیا ہے الحمدللہ، صحابہ نے کوئی دین چھوڑا نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہتا ہے نا کہ عید میلاد کیوں نہیں مناتے، بھائی ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے، ہم عید میلاد اس لیے بھی نہیں مناتے کیونکہ صحابہ نے عید میلاد نہیں منائی ہے۔ اگر عید میلاد میں کوئی خیر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ مناتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین کی بات تھی، ایک عبادت تھی اور صحابہ نے نہیں کی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک نیکی کا کام تھا وہ صحابہ نے نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ہم پوری امت کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ حق کا معیار ہیں، یہ حق کا ترازو ہیں، آؤ اپنے دین کو اس معیار پر پرکھ کر کے دیکھ لیں کس کا دین کھرا ہے اور کس کا دین کھوٹا ہے۔ صحابہ وہ ترازو ہیں جس کے ذریعے سے جانچ کی جا سکتی کہ کیا ہے جو دین میں اوریجنل ہے اور کیا ہے جو دین میں فیک ہے۔ رسول اللہ نے اختلاف کے موقع پر ان صحابہ کو معیار بنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تو جب اختلافات دیکھنا تب کیا کرنا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑ کر کے گئے، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا، یہ خلفاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کھرا اور کھوٹے میں تمیز کرنا ہے صحابہ کی طرف۔ دیکھو ہم پوری امت کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بھائی عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے والے لوگ بہت ہیں لیکن منہج صحابہ کی اتباع کرنے والے بہت کم ہیں۔ صحابہ کی عظمت تو بہت لوگ بیان کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر تو بہت لوگ کرتے ہیں، جب بات آتی ہے کہ صحابہ کے منہج کی اتباع کرو تب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت بیان کرنے والوں کو جب صحابہ کے منہج کو فالو کرنے کی دعوت دینا تو ان کو اپنے اپنے امام یاد آنے لگتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمتیں بیان کرنے والے آپ کو ہر مسلک میں مل جائیں گے،
سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، ان سب کی عظمتیں بیان کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو. لیکن لیکن جب کہا جائے کہ آؤ اپنا عقیدہ تم لے کر کے آؤ، ہم اپنا عقیدہ لے کر کے آتے ہیں اور صحابہ کے اس ترازو میں تولتے ہیں، جس کا عقیدہ صحابہ کے اس میزان میں کھرا نکلے گا وہ قبول کر لیا جائے گا، اور جس کا عقیدہ صحابہ کے میزان سے کھوٹا ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تب لوگوں کو صحابہ نہیں دکھائی دیتے. ابھی آپ کہیں نا، آؤ دیکھتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کے اقوال میں. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آؤ اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں صحابہ کے سامنے اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تب صحابہ یاد نہیں آتے. ہاں، تم جو صفات کی تعویل کرتے ہو، آؤ صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں. تب صحابہ نہیں، تب اپنے اپنے امام یاد آنے لگتے ہیں. تب ابو الحسن اشعری یاد آتے ہیں، تب ابو منصور ماتوریدی یاد آتے ہیں، تب امام جوینی یاد آتے ہیں، تب امام غزالی یاد آنے لگتے ہیں. ہاں، صحابہ وہ ترازو ہیں جس پر اپنے دین کو تول کر کے ہم حق اور باطل کا فرق کر سکتے ہیں. ہم ساری امت کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تم اپنی عیدیں لے کر کے آؤ، ہم اپنی عیدیں لے کر کے آتے ہیں، اور صحابہ کے اس میزان پر، اس ترازو پر تولتے ہیں. ابھی حق واضح ہو جائے گا کس کی عیدیں سچی ہیں اور کس کی عیدیں جھوٹی ہیں، کس کی عیدیں اصلی ہیں اور کس کی عیدیں نقلی ہیں. اس پر نہیں راضی ہونے والے لوگ. صحابہ میرے بھائیوں دین کا معیار ہیں. ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ ہم عید میلاد اس لیے بھی نہیں مناتے کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگا، دین وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا. ہم رسول اللہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ سے آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بدعتی کا پرابلم یہ بدعتی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سوچتا ہے رسول اللہ نے 2 عید منائی، میں 3 4 عید مناؤں گا. اور جو امتی ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ رسول اللہ کے پیچھے رہتا ہے. اللہ نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اللہ کے نبی، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کیا ہے، دین کا فہم کیا ہے، دین کا منہج کیا ہے، دین کی سوچ کیا ہونی چاہیے. حضرت سنن ترمیزی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کتنی پیاری بات کہی اس نے. کتنا اس کو رسول اللہ سے محبت رہی ہوگی کہ چھینک بھی آ رہی تو رسول اللہ کو یاد کر رہے. جذبہ کتنا اچھا ہے، نیت کتنی اچھی ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، عمل کتنا اچھا ہے. نہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، نہ گالی دی، کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. والسلام علی رسول اللہ، اور رسول اللہ پر سلامتی ہو. بات تو کوئی غلط نہیں کہی تھی، جملے دونوں صحیح تھے. ابن عمر نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ دونوں جملے میں بھی بہت ساری جگہوں پر ادا کرتا ہوں. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا. چھینک آتے وقت یہ کہنا نہیں سکھایا. ہم کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ ہم کہیں جب چھینک آئے تو کیا؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. مطلب جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کہو. تم کو اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، والسلام علی رسول اللہ، پر دین وہ نہیں جو تم کو اچھا لگے. دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگا، دین وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگتا ہے. بدعتی کا یہی پرابلم ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگے گی وہ دین ہے. پر میرے بھائیوں، مجھے جو چیز اچھی لگے وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگا، دین جو ہے رسول اللہ کو اچھا لگا. حسنہ وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، جو رسول اللہ کے اسوہ سے ثابت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی
کیونکہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، اور بدعت رسول اللہ کے اسوہ کے خلاف ہوتی ہے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، ہاں، حضرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ دین کا مزاج سمجھیے میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے دو ارکان ہیں جن کا طواف کے درمیان استلام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دو ارکان کا استلام کیا، حضرت امیر معاویہ چار ارکان کا استلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ چاروں ارکان کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب حضرت امیر معاویہ نے کتنی پیاری بات کہی، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں دین کی کتنی محبت تھی، کعبۃ اللہ کے لیے کتنی تعظیم تھی۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، استلام ایک طرح کی تعظیم ہے، ایک طرح کا احترام ہے کعبۃ اللہ کا۔ تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا پاکیزہ ہے، اتنا معزز ہے، اتنا قابل تعظیم ہے، تو اس کی کوئی بھی چیز کیوں چھوڑی جائے؟ آخر اتنا معزز ہے یہ گھر، تو اس کے چاروں ارکان کا استلام کر لیا جائے۔ کتنی پیاری بات کہی، کہ یہ کتنا پیارا جذبہ ہے کعبۃ اللہ کے احترام کا، ہاں، کہ کتنی پیاری بات کہی کہ کعبۃ اللہ کے تو کوئی بھی حصے کو چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے، ہر حصہ کعبۃ اللہ کا یہ قابل احترام ہے۔ اس کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اچھا دیکھیں کہ کتنا حضرت امیر معاویہ حاکم وقت ہیں، حکمراں ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن جہاں پہ سنت کی بات ہوتی ہے وہاں صحابہ کرام حکمراں کے سامنے بھی خاموش نہیں رہتے۔ ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدعت انجام دے رہا ہے، ہمت نہیں کہ اس کو منع کر دیں۔ اپنا رشتہ دار یہ بدعت انجام دے رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ منع کر دیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے حکمران وقت ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے کیا۔ اگر چاروں ارکان کا استلام کرنا یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم سے پہلے یہ کام رسول اللہ کرتے۔ لقد کان لکم، ہر بدعت کے جواب میں ایک آیت کافی ہے، رسول اللہ ایک آیت قرآن کی کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی بھائی سوال کر رہے ہیں، ابھی میں دوں گا 10-15 منٹ، اس میں سوال کر لیجئے گا۔ ابھی میں کوئی بات کر رہا ہوں، اس بات کو غور سے سنیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سوال جواب کے وقفے میں کہ ہم کو نبی کی پیدائش میں خوشی ہے کہ نہیں خوشی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر بدعت کا جواب قرآن کی آیت سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ طریقہ، اگر اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن منانا یہ خوشی کا کام ہوتا، یہ حسنہ کا کام ہوتا، یہ اچھا کام ہوتا، تو ہم سے پہلے رسول اللہ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا آخری بات میں بولتا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے، آج ہماری اظہار ایک اسٹریم بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ جو مقلدین ہمارے ہیں حنفی بھائی، وہ بولتے ہیں بھائی ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور ہم کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے امام نے بتایا، ہم جاہل ہیں۔ تقلید جو ہے وہ تقلید کرتے ہوئے یہی جہالت کو عذر پیش کیا جاتا ہے نا کہ ہم تو جاہل ہیں، اور جاہل آدمی مجبور ہے کہ وہ قرآن و سنت کیوں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اپنے امام کی تقلید کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں چلو ٹھیک ہے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی، آپ کو صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی، آپ لوگ اپنے آپ کو بھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو نہ تو سنت رسول سے آپ کو عید میلاد کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ جماعت صحابہ سے آپ کو عید میلاد کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو حنفی بھی تو کہتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ نے عید میلاد منائی ہے؟
ہاں مجھے تو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے اپنے دیوبندی بھائیوں پہ کہ وہ بریلویوں سے جب پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو عید میلاد کیا ہے، ارے بھائی آپ مقلد وہ مقلد، دیوبندی بھی مقلد بریلوی بھی مقلد، تو دیوبندی بریلوی سے ایسا کیسے مانگ سکتا ہے کہ قرآن آپ تو ہر تقریر میں تقلید کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث مقلد، عام آدمی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ دیوبندی ہمارے بھائیوں کا یہ موقف ہے نا کہ عام آدمی قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا، تو عید میلاد میں آپ بریلوی بھائی سے اپنے قرآن و حدیث سے کیوں عید میلاد کی دلیل مانگتے ہیں؟ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث تو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ تو کہتے ہیں قرآن و حدیث نامکمل ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، دیوبندیوں کی طرف سے ہم سوال کر لیتے ہیں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ مقلد ہیں، جاہل ہیں، تو قرآن اور حدیث سے اگر عید میلاد نہیں ثابت ہوتا ہے تو کیا امام ابو حنیفہ سے عید میلاد ثابت ہے؟ آپ قرآن سے عید میلاد ثابت نہیں کر سکتے، آپ حدیث سے عید میلاد ثابت نہیں کر سکتے، کم از کم کم از کم اپنے امام سے عید میلاد ثابت کر دیں کہ امام صاحب نے عید میلاد منائی ہو۔ قیامت آ جائے گی آپ امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ عید میلاد دین کے اندر کوئی ہے، قیامت تک چیلنج ہے ہمارا، آپ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کا خیر القرون میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، امت کے اسلاف کا جو تصور تھا وہ بہت پاکیزہ تھا دین کے معاملے میں، کہ دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ نے بتایا۔ ایک شخص آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، آپ کہتے ہیں نا کہ چار ائمہ برحق، تو چاروں امام میں امام مالک بھی تو آتے ہیں، ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے امام مالک سے فرمایا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کی محبت کیسی اس دل کے آدمی کے دل میں، کہا میں حج کرنا چاہتا ہوں اور حج کے لیے جو احرام باندھنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ بجائے مدینہ والوں کی جو میقات ہے ذوالحلیفہ کے بجائے کیوں نہ میں مسجد نبوی سے یہیں اللہ کے نبی کی قبر سے احرام باندھ کر کے جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نیت ہے یہ، ہاں کتنا رسول اللہ سے محبت ہے، اور مسجد نبی کتنی مبارک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کا جسد اطہر وہاں پہ ہے، اور کتنی رسول اللہ سے محبت ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی سے قبر نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں گا۔ کتنی اچھی نیت ہے اس بندے کی، اور یہ نیت بھی اچھی ہے اور محبت بھی رسول اللہ سے ہے، اور عمل بھی کوئی گناہ کا کام تھوڑی کرے گا، احرام باندھ لے گا کیا کرے گا، تلبیہ پکارے گا، تکبیر کہے گا، اللہ اکبر پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا۔ امام مالک نے فرمایا نہیں، مجھ کو تم پر فتنے کا خوف ہے، ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے مدینہ والوں کی میقات طے کی ہے ذوالحلیفہ، جو ابیار علی جس کو کہا جاتا ہے، وہیں سے احرام باندھ کر کے جاؤ۔ تو اس نے کہا انہا امیال، یہ تو چند میلوں ہی کا تو فاصلہ ہے، مدینہ سے چند میلوں کی دوری پر ہے ذوالحلیفہ، تو اگر چند میل پہلے، کچھ کلومیٹر پہلے اگر میں احرام باندھ لوں اور تکبیر پکاروں اور تلبیہ پکاروں تو اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ اس کے جواب میں جو امام مالک نے کہا نا، ہر بدعت پر امام مالک کا یہ قول ثابت، بڑا پیارا قول امام مالک کا یہ، امام مالک نے فرمایا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ، اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا، من ان ترى ان انك سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم کو لگتا ہے ایک چیز کی فضیلت میں تم رسول اللہ سے سبقت لے گئے، رسول اللہ ایک چیز میں پیچھے رہ گئے اور تم رسول اللہ سے آگے بڑھ گئے، اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہو سکتا الى فضیلۃ، تمہارا یہ خیال ہے ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم رہ گئے، اللہ کے رسول کو پتا نہیں چلی۔ ہم کہتے ہیں ہر بدعت پر امام مالک کا یہ قول صادق آتا ہے، اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن تھا، رسول اللہ کی پیدائش کی رات کو ثواب عبادت کرنا ثواب کا کام تھا، رسول اللہ اس ثواب سے محروم رہ گئے اور تم وہ ثواب کما رہے ہو۔ رسول اللہ کی معراج کی رات کو جشن منانا، عبادتیں کرنا ثواب کا کام تھا، تم رسول اللہ سے آگے چلے گئے، رسول اللہ کو نہیں پتا چلا، تم کو پتا چل گیا۔ ہر بدعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایجاد کی جانے والی ہر بدعت پر امام مالک کا یہ قول صادق آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تحقیق کا مزاج بناؤ،
تقلید مت کرو ہم باپ با کی، باپ دادا کی، کہ میرے باپ دادا ہی کرتے ہوئے آئے میں بھی یہی کروں گا، اللہ تعالیٰ کیا ہے بول کر کے نہیں بچ پاؤ گے۔ سمجھو دین کا مزاج کیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، بھائی اچھا وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا۔ آپ کے اچھا لگنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ اس آدمی کو اچھا لگ رہا تھا کہ میں مسجد نبی میں احرام باندھ کر کے جاؤں گا، اچھا وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا۔ کلو بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، حضرت ابن عمر نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ آپ کے سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں ہماری نیت تو اچھی ہے، بھائی اچھی نیت سے کیا گیا گناہ کا کام بھی گناہ ہے۔ آپ کسی کا چوری کر لیں اور کیا میری نیت تو بہت اچھی ہے، میں اس چوری کے مال کو لوگوں میں صدقہ کر دوں گا، تو کیا چوری کرنا حلال ہو جائے گا؟ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ تو وہ شرک اچھی نیت سے کرتے تھے بھائی، کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، تو کیا وہ ان کے شرک ان کے لیے جائز ہو جائے گا؟ شریعت میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے، نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے۔ نیت اچھی ہونا ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ نیت اچھی ہونے کے ساتھ کام شریعت کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ میں کہوں میری نیت بہت اچھی ہے عبادت کی، اور میں آج عشاء کی نماز پڑھوں گا تو 2 کی جگہ 3 سجدہ کروں گا، میں اجازت دیں گے آپ؟ 2 سجدے واجب ہے، میں ایک مستحب سجدہ الگ سے کروں گا، اچھی نیت سے کروں گا۔ ہاں اچھی نیت سے ہی کر میں 2 کی جگہ 3 سجدہ کر سکتا ہوں، اس میں درود پڑھوں گا، میں 2 سجدوں میں دعائیں کم، تیسری سجدے میں صرف درود پڑھوں گا، رسول اللہ کی محبت میں ایک ایکسٹرا سجدہ میں کروں گا۔ آپ اجازت نہیں دیں گے؟ رسول اللہ کی محبت میں ایک سجدہ اضافی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ نے اگر ایک رکعت میں 2 سجدے کیے تو آپ 3 سجدے نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ نے اگر دین میں 2 عیدیں منائی تو آپ تیسری عید کہاں سے سال کی لے کر کے آ گئے؟ ہاں، آپ 3 عیدیں کیسے منا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں چاہیے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں، رسول اللہ کے موافق چاہیے۔ رسول اللہ کے موافق کم بھی ہونا اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، رسول اللہ کے خلاف زیادہ بھی ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ رمضان کے 29-30 روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھ لیں، ثواب کتنا ملتا ہے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی سنت کے موافق رکھا۔ اور رسول اللہ کے خلاف جا کر کے آپ پورا سال روزہ رکھیں، ایک روزے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من لا ساما من سام الدہر، جس نے پورا سال روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی نہیں۔ یہ سنت کی برکت ہے، سنت میں برکت ہے میرے بھائیوں، سنت میں برکت ہے۔ سنت کم بھی ہو، اس لیے سلف کہا کرتے تھے الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعۃ، سنت میں میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس رہو، تو بھی یہ سنت میں میانہ روی بدعت میں محنت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو بھی دین کے نام پر بدعتیں ہو رہی ہیں ان سے حفاظت ہماری فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ ان بدعتوں کا رد کرنے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر عائد کی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیک۔ اگر آج کے ریلیٹڈ کسی کو سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کریں، انشاءاللہ ان کو انمیوٹ کیا جائے گا۔ 5 منٹ ہی صرف میرے پاس ہے، تھوڑی دیر میں یہاں نماز کا وقت ہوگا اور مجھے اسٹریم بھی ہے، تو 5 منٹ میں کرنے لگا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی، تو اس میں اختلاف اتنا زیادہ ہے، تو ذرا اس کو کلیئر کر دیے۔ اور دوسرا رسول سوال اللہ یہ صلی ہے، اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کی پیدائش کس دن ہوئی یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، نہ صرف یہ کہ دن بلکہ اللہ کے مطلب یعنی تاریخ تو دور کی بات ہے، کون سا مہینہ تھا یہ تک کے اختلافی ہے۔ بہت سارے اہل علم میں محرم کا مہینہ بھی لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو نہ اور مہینہ ہی یہ بالکل روایتوں میں بہت واضح ہے، نہ ہی دن تاریخ بالکل واضح ہے۔
اور یہ اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس تاریخ کی کوئی خاص اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نہیں تھی۔ اگر یہ تاریخ بہت اہمیت والی ہوتی تو رسول اللہ کم سے کم یہ تو بتا کر کے جاتے تھے اللہ کے نبی کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی، پر رسول اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دین کی خصوصی طور پہ کوئی اہمیت نہیں تھی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کوئی واقعہ اہم ہونا، اگر کسی واقعے کے اہم ہونے کا تعلق کسی زمانے کے بھی اہم ہونے کے ساتھ ہے تو اس واقعے کے ساتھ اس زمانے کی فضیلت خود رسول اللہ جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کا نزول ایک اہم واقعہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مہینے کو بھی جوڑ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو دن اہمیت والا ہوتا ہے اور اس دن جو واقعہ پیش آئے وہ واقعی کی وجہ سے اس دن کی اہمیت ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے اب بدر کی تاریخ بہت اہم تھی، اس دن مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ میں فتح ملی تھی۔ احد کی تاریخ بہت اہم تاریخ تھی، وہ بہت عظیم جنگ تھی جو اسلام کی لڑی گئی۔ اور فتح مکہ کی تاریخ بہت اہم تھی، صلح حدیبیہ کی تاریخ بہت اہم تھی، پر کسی بھی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں بتایا کہ اس واقعے کی وجہ سے اس تاریخ کی کوئی اہمیت ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کی کوئی خصوصی اہمیت ہوتی تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ اس کو بتاتے، رسول اللہ نے بتایا نہیں، اس لیے تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ البتہ وفات سب کو یہ پتا ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، پر ہم نہ تو 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات کا غم مناتے ہیں، نہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ خوشی اور غم کب منانا ہے کب نہیں منانا ہے یہ رسول اللہ ہم کو بتائیں گے۔ نہ رسول اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ کی وفات کے دن غم منایا جائے، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کہ پیدائش کے دن رسول اللہ کی خوشی منائی جائے۔ جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے، ابھی ایک صاحب بول رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو رسول اللہ کی وفات کا غم نہیں ہے، آپ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہاں پھر آپ برسی کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اگر برسی نہیں منانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پیدائش نہیں منانا اس بات کی علامت کیسے بن گئی کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ شفا فرین آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ اصل میں میرا سوال اس سے تھوڑا سا الگ تھا، بس مجھے یہ پوچھنا تھا نا کہ مطلب میرے گھر والے اصل میں بہت سختی سے دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نہیں ہوں، تو لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں میرے، مطلب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو اب کیا ہوتا ہے نا کہ اب میرے گھر والے کو جب بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں نا تو وہ لوگ وہی مطلب باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاں باپ دادا کچھ ایسے گزرے ہیں۔ اصل میں مطلب میرے ننیال میں بہت سارے مولانا گزرے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں بقول میرے گھر والوں کے، تو وہ لوگ مجھے اس بات پہ حوالہ دیتے ہیں کہ مطلب میرے بھائی خود بھی مفتی ہیں تو مجھے بار بار وہ منع کر رہے ہیں۔ اب حالات کچھ ایسا ہے کہ مطلب میرے گھر والے کافی حد تک مجھ سے بات چیت بند کر چکے ہیں، جی ٹھیک جی ہے، تو دیکھیے مجھے کیا وہ بات ہے، کیسے دو باتیں سمجھایا آپ کو جائے، میں کیسے کہوں گا، جواب دیا جائے؟ دو باتیں میں آپ سے کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کے لیے علم ضروری ہے، تو بہت زیادہ اپنے آپ کو علم میں پختہ کریے، خاص طور پہ جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا خاندان علمی خاندان ہے، تو ایسی صورت میں تو بہت مضبوط کرنا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ پہلے دین میں اچھی سمجھ حاصل کرو اگر اپنی قوم والوں کو ڈرانا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو علم میں مضبوط کریے، کیونکہ جن لوگوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے وہ بہت برتر علم والے ہیں، تو علم میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پختہ کریے۔ اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیے، اور اتنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خالص دین کی دعوت دیتے رہیے۔ اب اللہ کے رسول کی دعوت دینے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو ہدایت قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کا کام ہے، ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے۔ تو آپ رہنمائی کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دلائل دیتے رہیں، اپنے آپ کو علم میں مضبوط کرتے رہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں، تو بری، اور اس راستے میں جو پریشانیاں آپ کو آئیں گی اس پر آپ کا ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، کتنے صحابہ کو قتل کر دیا گیا دعوت دینے کے لیے۔ تو بھائی جہاں پر دعوت ہوتی ہے وہاں پر مصیبتیں تو آتی ہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر بھی کہا ہے کہ حق کا دعوت دینے والوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم اہل کتاب سے اور شرک کرنے والوں سے بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے،
تو یہ تو موسی دعوت میں آزمائشیں آنا اور اس پر صبر کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور اپنے آپ کو علم میں مضبوط کریے اور جتنا آپ کی استطاعت میں ہے اتنا آپ کوشش کرتے رہیں. بارک اللہ فیکم. جی اسی بس لیے میں ابھی اجازت چاہوں گا میں نے کیونکہ وقت بھی ہو الحمد چکا ہے اور میرا ایک پروگرام ہوتا ہے, بڑی مشکل سے میں نے یہ تھوڑا سا وقت نکالا ہے. آج میرا دوپہر میں بھی پروگرام تھا اور ابھی پھر 9:30 بجے سے ہماری آئی پلس ٹی وی پہ اسٹریم ہوتی ہے. اس موضوع پہ اور آپ کو بات کرنی ہو تو آئی پلس ٹی وی پہ آ کر کے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ڈسکشن ہی کا پروگرام ہوتا ہے. لیکن اب میں معذرت چاہتا ہوں, اس سے آگے میں بڑھا نہیں سکتا ہوں, نماز کا بھی وقت ہونے والے ہیں. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر سے بارک اللہ فیکم. اپنے قیمتی علامات ہمارے لیے دیے تھے. اسی باتوں پر ہم اختتام کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك استغفرک. السلام واتوب علیکم و الیک. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.